अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे अज़ीज़ हम वतनों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल 13 जनवरी 2024 हफ्ते का दिन था। रात को व्लॉग करना था, बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। आज का व्लॉग ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ और कहाँ से और कैसे हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि ये लोग मेरा इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ना कभी झुका हूँ और ना कभी झुकूँगा, और ना ही कभी अपने कौम का सर झुकने दूँगा। इमरान खान साहब ने कल वो बात सच साबित हो गई। तहरीक इंसाफ से बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई गई कि जनाब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाए, और ना ही हमें कोई ऐसे शवाहिद दिखाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था कि जिससे ज़ाहिर होता कि आपने जो इंतखाबात हैं वो दुरुस्त करवाए हैं। फिर उन्होंने यह कहा कि जनाब आपने पेशावर में क्यों करवाए, और अगर पेशावर से आगे जो एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी है एरिया, वहाँ पर क्यों करवाए, किस वजह से करवाए। कल एक बड़ी अजीब बात हुई। समाअत के दौरान ही बैरिस्टर गौहर अली साहब, जो कि पीटीआई के वकील भी हैं और चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो दलाइल दे रहे थे। जब इस दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में ही उनको फ़ोन आया कि जनाब आपके घर पर रेड हुई है, जिसकी वजह पर वो वहाँ से समाअत छोड़कर फ़ौरन घर चले गए। उनकी जगह पर न्याजी ने दलाइल दिए। इसके साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक समाअत चलती रही। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम 7 बजे से ज़्यादा का वक्त नहीं देंगे निशानात अलाट करने के लिए। हमने देखा वही इलेक्शन कमीशन, उसने जनाब पहले 9 बजे तक टाइम दिया, फिर 10 बजे टाइम हो गया, फिर 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया, फिर 12 बजे कर दिया गया। जबकि रात को 12:15 बजे ये फ़ैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जनाब उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाते हैं, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको भी कलअदम करार दिया जाता है। लिहाजा तहरीक इंसाफ से बैट का निशान वापस ले लिया जाता है। अब इसका होगा क्या? इसका ये होगा कि 8 फरवरी इंतखाबात हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ एक दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेगी, उसकी रिपोर्ट जमा हो जाएगी इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कह देगा जी ठीक है अब आपने दुरुस्त करवाए हैं, जिसके बाद उनको बैट का निशान दोबारा वापस मिल जाएगा। लेकिन ये वो बैट का निशान अब वो 2029 के जो इंतखाबात होंगे उसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ इस दफ़ा इंतखाबात में एक तरह का हिस्सा नहीं ले रही, और दूसरे लफ्ज़ों में बताया जाए कि उनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इस तरह इस टाइम तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया गया है। मैं इलेक्शन कमीशन से ही पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ये पूछा है कि जनाब आपके पार्टी के सदर या चेयरमैन जो है वो कैसे मुंतखब हुए हैं? कभी आपने उनसे पूछा है कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन कब करवाए थे, कहाँ करवाए हैं? कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनसे मांगी गई है? नहीं। दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमहूरियत की अलम बरदार, जमहूरियत की बातें करने वाली, डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाली, कभी आपने उनसे पूछा है कि जनाब आपके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब कैसे बन गए हैं? कोई इंतखाबात आपने करवाए हैं? या सदर कैसे हैं जनाब जरदारी साहब? कोई थोड़ा सा इसकी मालूमात दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने कभी पूछा है कि कब आपने इलेक्शन करवाए और किस जगह करवाए और कौन से सन में करवाया, कौन सी डेट को करवाए, और उनकी कागजात भी जमा कराए गए जो उनके नताइज थे? नहीं। अच्छा, इसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने पिछले साल एक पार्टी बनाई
پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جس کے وہ خود ہی بانی تھے، خود ہی وہ چیئرمین تھے اور سب کچھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے انتخابات کرا لیے ہیں، اور انہوں نے ڈاکومنٹیشن ایک جمع کرا دی، جن کو الیکشن کمیشن نے مان لیا کہ جناب آپ کے انتخابات درست ہیں، لہٰذا ٹھیک ہے آپ کی پارٹی۔ کبھی ایم کے ایم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جناب انٹر پارٹی الیکشن کروائے ہیں؟ نہیں۔ فضل الرحمان کی جماعت سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب کیسے وہاں پہ چیئرمین ہیں یا صدر ہیں یا دوسرے عہدے داران ہیں، ان کے پاس کیسے عہدے ہیں؟ کبھی انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پوچھا گیا۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ موجودہ چیئرمین گور علی صاحب نے رات کو بتایا کہ جناب ہمارے جتنے امیدواران ہیں جن کو ہم نے تحریک انصاف بیٹ کا نشان دیا تھا یا ٹکٹ دیا تھا، وہ اب آزاد حیثیت سے لڑیں گے، اور ہم ان لوگوں کے لیے ہی کمپین چلائیں گے تاکہ لوگوں کو ہر حلقے میں بتایا جائے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون سا ہے اور اس کا نشان کیا ہے۔ بظاہر یہ کہنا آسان ہے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر حلقے میں ہر کینڈیڈیٹ کا علیحدہ سے ایک نشان ہوگا، جس کو ہر بندے کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ باقی عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور کل کے فیصلے کے بعد یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب وہ شخص ہے جس کو یہ پورا سسٹم ہرا نہیں سکا۔ جس طرح 9 مئی کے بعد سب کچھ ہوتا رہا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے ساتھ جو ہوتا رہا، جو ظلم و جبر، لوگوں کے کاروبار ختم کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیا گیا لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ قصور ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ پہلے سلسلہ چلا لوگوں کو اٹھانے کا، گرفتاریاں، چھاپے، اس کے بعد پھر جناب ان کو پریس کانفرنسز، اسلام آباد پریس کلب کافی دن مرکز بنا رہا اس چیز کا، توجہ کا۔ وہاں پر کوئی رہنما آ کے کہتا ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑتا ہوں، تو اس طرح اس کے تمام جرم ختم۔ پھر 9 مئی کی مذمتیں ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، وہ 11 مئی کو تقریباً سپریم کورٹ سے ضمانت پر رہا ہوئے۔ اس کے بعد وہ مختلف مقدمات میں، کبھی اسلام آباد کی عدالتوں میں، کبھی لاہور کی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ 5 اگست کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب قائم مقام سمجھ لیں ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور صاحب نے توشہ خانہ کا فیصلہ دے دیا، اور فیصلہ بھی بڑی جلدی میں دیا کہ 3 سال کی قید اور 5 سال کی نااہلی کر دی گئی، جس کے بعد فیصلہ آنے کے صرف 15 منٹ کے بعد ہی عمران خان صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر وہاں سے ان کو اٹک جیل لے جایا گیا، کچھ دن وہاں رکھا گیا، وہاں سے پھر ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اتنا عرصہ قید میں اف تک نہیں کی، وہ صرف یہی کہتے تھے کہ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ یہ بھی گلہ نہیں کیا کہ مجھے کھانا کیا دیا جاتا ہے، یا کھانے میں کیا شامل ہے کیا نہیں، کبھی گلہ نہیں کیا۔ اب ہوگا یہ کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے آزاد حیثیت سے لڑیں گے، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ 227 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جو ہر پارٹی کو دی جاتی ہیں، وہ اب تحریک انصاف کو نہیں مل سکیں گی۔ بس بذات باقاعدہ طور پر ایک جماعت تحریک انصاف 8 فروری کو جہاں عام انتخابات ہیں ان میں سے الگ ہو چکی ہے، اور ان کو الگ کر دیا گیا اس سسٹم نے۔ کافی عرصے سے اس بات پہ کوشش کی جا رہی تھی اور سنا بھی جا رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف کو اس دفعہ انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا جائے، اور بالآخر وہی ہوا، اور کل یہ ایک چیز اپنے اختتام کو پہنچ گئی کہ جو سنا جا رہا تھا وہی ہوا۔
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل جس طرح سماعت کی ہے اور پچھلے 2 دن جو سماعت ہوتی رہی ہے وہ حیران کن ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جو 14 لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستیں دی تھیں ان کی طرف سے ایسے سمجھ لے جیسے وہ خود ہی وکالت کر رہے تھے ان کے کیس کی اور خود ہی جج تھے۔ ان 2 دنوں میں اور کل 13 گھنٹے کی سماعت میں تحریک انصاف کے وکلا کو بہت ہی کم بولنے کا موقع دیا گیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے وکلا کو جنہوں نے کل اور جتنے دن وہ اس سماعت میں رہے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، دلائل دیے، ہر طرح کے ہر چیز کو مد نظر رکھ کر۔ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، ان کے گھر بار کو بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کو سامنے رکھ کر بھی انہوں نے ایک بڑی وہاں پر سماعت میں حصہ لیا اور دلائل دیے۔ بالآخر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ اب کل کے فیصلے سے چیف جسٹس صاحب بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ جو ان کا امپریشن ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کو شاید لگتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب جو ہے نا تحریک انصاف کو بیٹ واپس دے دیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ سنائیں گے، لیکن جو کل فیصلہ آیا ہے اس پر مجھ سمیت تقریباً ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ ایک فیصلہ 2018 میں دیا گیا، سینٹ کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے لیا گیا۔ اب تحریک انصاف اس دفعہ جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے مارچ میں، اس میں بھی اپنا کوئی سینیٹر منتخب نہیں کروا سکے، وہاں پر بھی جو ہوں گے وہ آزاد حیثیت سے سینیٹر جائیں گے۔ تو یہ کل کی ساری کارروائی ہے اور کل کا احوال ہے۔ اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو آزاد طور پر وہاں لڑیں گے ان کو عوام ووٹ دے گی یا نہیں دے گی، یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ اب عوام کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ شہری علاقوں میں لوگوں کو سمجھانا تھوڑا آسان ہوتا ہے، دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص نشان کو جانتے ہیں۔ اب ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ جناب ہمارا فلاں بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ بہرحال لیکن یہ کل تو یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2024 کے انتخابات میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک بڑا افسوسناک فیصلہ ہے اور ایک بڑا غلط قسم کا فیصلہ دیا گیا کہ ایک جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا نام ہے، وہ اس وقت پاکستان میں جس کی مقبولیت 90% سے زیادہ ہے، آپ نے اس جماعت سے اس کا نشان واپس لے کر اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بہرحال یہ تو ایک ٹیکٹیکلی طور پر تحریک انصاف کو ناک آؤٹ کیا گیا ہے۔ باقی مقابلہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 گھوڑے ریس میں بھاگتے ہیں اور جو جیتتا ہے، جو زور لگاتا ہے، جس میں دم ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ اب باقی جماعتیں ان کے لیے سمجھ لیں میدان خالی ہیں، کیونکہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت تحریک انصاف ہے جو کہ اس دفعہ الیکشن میں نظر نہیں آئے گی، اس لیے باقی جماعتوں کو شاید وہ کل کے فیصلے سے بڑے خوش ہوں گے، لیکن شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو عوام مانے گی بھی یا نہیں۔ بہرحال یہ تھی کل کی کچھ خبریں اور اس پر تجزیہ تھا تھوڑا سا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے پورا زور لگایا اور پوری اپنی جان لگا دی، کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بیٹ کا نشان مل جائے، لیکن یہ نشان نہیں ملا۔ بہرحال
یہ تو چیف جسٹس صاحب بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. یہ آپ نے کل کے فیصلے میں سن لیا ہوگا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.